बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कप्तान का अहम खिलाड़ी मुस्ताफ़ी और इसके साथ ही आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ दी। इस खबर की तफसीलात आगे चल के आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने जिक्र करना है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ जो मिसबिहेव किया गया, जो घटिया हरकत की गई, जो अपनी तरबियत का इजहार करके पूरी दुनिया को दिखाया गया फितना इमरान की तरफ से, उसकी मजम्मत करनी है। बल्कि मैं तो कहता हूँ इनकी मुरम्मत होनी चाहिए और इन्हें निशाने इबरत बनाया जाना चाहिए। ये क्या मजाक लगा रखा है पाकिस्तान के साथ कि ये दियारे गैर में कभी किसी मुल्क में कभी किसी मुल्क में जो है ये अपनी बदमाशी कर रहे हैं और ये पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान को, ये रियासत पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं और ये आए दिन इस किस्म का वहाँ पे जो है वो अपना दंगा फसाद किया जाता है और इस किस्म की हरकतें की जाती हैं कि उनको आप किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। मतलब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सिर्फ इस बुनियाद पे उनके ख़िलाफ़ ये घटिया हरकत की गई, कौम यूथ की तरफ से उनकी गाड़ी पे हमला कर दिया गया, बदतमीज़ी की गई, तूफ़ान बदतमीज़ी था और उनको मारने की कोशिश की गई है सिर्फ इस वजह से कि जी उन्होंने फितना इमरान के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए हैं, भी आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले दिए हैं। कोई एक फ़ैसला लेके तो आओ कि जो आइन और कानून के मुनाफी हो, जो आप कह सके कि नहीं जी यहाँ पे आइन और कानून नहीं, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने किसी बुग़्ज़ के तहत ये फ़ैसले दिए हैं, या कि सिर्फ आपके प्रोपेगेंडे को हम जो है वो सच मान लें, या फिर आपकी तरह जो है उस हैंडसम से इंस्पायर होके बात करें, हम दिमाग से सोचना छोड़ दें। भी हम तो दिमाग से सोचेंगे और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की जो अक्सरियत है वो बाशऊर भी है और मामलात को समझती भी है, वो देखती है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वैसे तो इन लोगों के ख़िलाफ़ हुकूमत पाकिस्तान ने कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है क्योंकि ये सारे के सारे पाकिस्तानी निजाद हैं, लेकिन ड्यूल नेशनल हैं। ये बरतानिया के शहरी भी हैं और पाकिस्तान के शहरी भी हैं। एक तो इस पूरे मामले की CCTV फुटेज हासिल की जा रही है और इस मामले पर जो भी मुलव्वस है उसके ख़िलाफ़ बरतानिया में बरतानवी कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए शिकायत दर्ज करवाई जाएंगी। इस हवाले से पाकिस्तानी हाई कमीशन को हदायत जारी की गई हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने इस मामले का नोटिस लिया है और वज़ीर आज़म के बिहाफ पर कुछ इक़दामात लिए गए हैं और इसी तरह पाकिस्तान में इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इन तमाम अफराद का डाटा जो है वो हासिल किया जाएगा और इनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे और इसके अलावा इनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक भी किए जाएंगे ताकि इनको ज़रा सबक हासिल हो। और ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। आप देखें कि तसलसल के साथ इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा जिन्हें के UK की एक तारीख़ी दरसगाह की तरफ से बहुत बड़ा एजाज़ दिया गया, मिडल टेम्पल, वो दुनिया की चंद जो कानूनी तालीम देने वाली दरसगाहें हैं उनमें से एक है और वहाँ पे किसी के लिए जो है वो अपना बेंचर का एजाज़, ये छोटा एजाज़ नहीं है। पाकिस्तान की तारीख़ में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वो पहली शख्सियत हैं जिनके लिए ये एजाज़ है। और दूसरी तरफ ये जो बदतमीज़ी करने वाले हैं, ये जो हमला आवर हैं और जिस हैंडसम की ये उसको अपना आइडियल मानते हैं, उसको तो चांसलर का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई थी क्योंकि इंसान का जो किरदार होता है ना वो एक आईना होता है जिसमें सब कुछ नज़र आ रहा होता है। इमरान खान का माजी, इमरान खान का हाल, बल्कि इमरान खान का मुस्तकबिल ही ऐसा ही है कि वो क्या है, माँ सवाए गंद के कुछ है ही नहीं और इस गंद को गंद ना कहें तो फिर और क्या कहें। और इस गंद को दुनिया के सामने लाना जो है वो जुर्म ठहरता है, तो ये जुर्म हम बार बार करेंगे। और जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ ये जो बदतमीज़ी की गई है ना, इस पर बाकायदा तौर पर प्लानिंग की गई है और पैसा लगाया जाता है। ये कौम यूथ और ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी में ये चंद लोग हैं जो कि इस किस्म की हरकतें करते हैं, ये बाकायदा तौर पे पेड हैं। इनको एक तो जो यहूदी लॉबी है, गोल्डस्मिथ का जो ख़जाना है वो उसका असर है और कुछ और भी फैक्टर हैं जो इस सारी साजिश के पीछे हैं। और दूसरा ये जो कुछ कर रहे हैं ना, बेसिकली काजी फ़ाइज़ ईसा एक आइन और कानून पसंद जज इनको कबूल नहीं है। इनको जनाब मंसूर अली शाह साहब जैसे जज चाहिए, जनाब मुनीब अख्तर जैसे जज चाहिए जो 11-11 बजे तक काम करें और फिर उसके बाद घर चले जाएं।
اور منصور علی شاہ صاحب ماشاءاللہ وہ دیکھیں نا کہ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں اور وہاں پہ ٹک ٹاکس بنائے جا رہے ہیں. یہ مطلب اس قسم کے اگر جج ہوں گے تو پھر جو ثاقب نثار کے دور میں آپ نے نظارہ کیا ہے اسی قسم کے آپ کو جو ہے وہ منظر دیکھنے کو ملیں گے. یہ تو آپ شکر کریں کہ آج منصور علی شاہ صاحب کی بجائے یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس ہیں، اور یحییٰ افریدی صاحب بھی آئین اور قانون پسند جج ہیں. ابھی تک تو تحریک انصاف والے جو ہیں وہ اس طرح سے زہریلا پروپیگنڈا نہیں کر رہے افریدی صاحب کے خلاف جس قسم کا قاضی صاحب کے خلاف کیا کرتے تھے، لیکن بس 2-3 ماہ کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پھر کس قسم کا شور مچاتے ہیں، کیونکہ جو بھی آئین اور قانون پسند ہو وہ ان کو برداشت نہیں ہوتا. ابھی انہوں نے ایک رات بھی نہیں گزری اور شور مچانا شروع کر دیا نا دھاندلی کا. یہ جو سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہوئے ہیں جس میں انہیں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن میں مجموعی طور پہ 17 نشستوں پہ انتخاب ہوا تھا، جس میں صدر سیکرٹری سمیت 14 نشستیں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ گروپ نے جیتی ہیں، جو کہ عمران خان، فتنہ عمران خان اور حامد خان کا مخالف گروپ ہے. اور اس گروپ کے احسن بھون صاحب بھی ہیں، اعظم نذیر تاڑ صاحب جو ہیں وہ بھی اسی گروپ سے بلانگ کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک اپنا لینڈ سلائڈنگ وکٹری جو ہے وہ حاصل کی ہے، اور یہاں بھی ان کو عبرت کا جو ہے وہ نشان یہ بنے ہیں. لیکن شور مچایا جا رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کا پلان ناکام ہوا ہے. ان کا پلان یہ تھا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ایک بڑی نمائندہ وکلا تنظیم ہے، اگر یہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن جیتتے ہیں تو پھر یہ یحییٰ افریدی صاحب کو ٹف ٹائم دیں گے. روزانہ کی بنیاد پہ سپریم کورٹ میں جا کے سپریم کورٹ بار کا صدر جو ہے وہ ایک سین کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا، وہاں پہ ہنگامہ آرائی کی جائے گی، وہاں پہ ان پر مختلف معاملات کو لے کے عدم اعتماد کیا جائے گا اور ان کو کنٹراورشل کرنے کی کوشش کی جائے گی. مقصد صرف یہ ہے کہ افراتفری پیدا کرنا، حالات کو خراب کرنا، اور حالات خراب ہوں گے تو وہ جو فتنہ ہے اس کو تسکین ملے گی، جو کہ اس وقت جیل میں بیٹھ کے بھی حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے پاکستان میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس فتنے کا انجام قریب پہنچ چکا ہے. اب دیکھیں کہ تمام منصوبے، تمام چالیں، تمام سازشیں ناکام ہو رہی ہیں. الیکشن سے لے کے آج کے دن تک انہوں نے الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش کی، ناکام ہوئی. انہوں نے IMF کو خط لکھے کہ جی آپ اس حکومت کے ساتھ کسی قسم کا پروگرام ڈیل نہ کریں، پروگرام بھی ہوا اور ان کے خط بھی جو ہے وہ اپنا ردی کی ٹوکری میں گئے، ان کی وہ سازش بھی ناکام ہوئی. انہوں نے امریکہ میں لابنگ فرمز کی خدمات حاصل کی اور کوشش کی کہ امریکی حکومت کی طرف سے حکومت پاکستان پہ دباؤ ڈالا جائے، لیکن وہ بھی ساری کی ساری ایفرٹس جو ہیں کامیاب نہ ہو سکی، اور یہاں بھی انہیں منہ کی کھانی پڑی. UK میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے، وہاں پر بھی ان کو جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اب انہوں نے اس قسم کے حملے کرنے شروع کر دیے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ پہ حملہ، کسی اور پہ حملہ. تو اب مقصد صرف یہ ہے کہ ایک ٹیرر پیدا کرنا کہ جی یہاں پہ کوئی بھی عمران خان کے خلاف فیصلہ دے گا تو اگر وہ پاکستان سے باہر اس نے پاؤں رکھا تو ہم اس کا جینا حرام کر دیں گے. اب آپ کا جینا حرام ہوگا، اب فتنہ عمران کا جینا حرام ہوگا. اگر حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، چونکہ یہ فیصلہ اناؤنس کیا گیا ہے محسن نقوی صاحب کی طرف سے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت اپنے اس فیصلے پہ نہ صرف قائم و دائم رہے بلکہ اس پر عملی طور پہ کارروائی کا آغاز کرے. ایک تو فوری طور پہ برطانوی ہائی کمشنر جو ہیں انہیں طلب کیا جائے اور ان کے سامنے یہ تمام سچویشن رکھی جائے. حکومت پاکستان کی طرف سے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا جائے اور ان پر یہ جو ہے ایک طرح سے پریشر ڈالا جائے کہ جی ہر صورت جو لوگ بھی اس حملے میں ملوث ہیں ان کے خلاف برطانوی قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے. بالکل اسی طرح کارروائی ہونی چاہیے جس طرح ابھی وہ فیک نیوز کی بنیاد پہ برطانیہ میں جو ہنگامے ہوئے تھے اور اس کے بعد برطانیہ کی عدالتوں نے 24 گھنٹے کام کیا. انہوں نے ملزمان کے کیسز کے فیصلے سنائے اور انہیں سزائیں سنائیں. یہاں بھی اسی قسم کی کارروائی ہونی چاہیے اور یہ کارروائی ہوگی اگر حکومت پاکستان جو ہے وہ ریاست کے لیول پہ
یہ معاملہ اٹھائے گی تو ڈیفینیٹلی برٹش گورنمنٹ جو ہے اسے کارروائی کرنی پڑے گی۔ اگر یہ کہا جائے کہ جی برطانیہ میں انسانی حقوق کی آزادیاں ہیں اور وہاں پہ کسی پر کسی قسم کی قدغن نہیں لگائی جا سکتی، تو کیا برطانیہ میں کسی بھی شخص پر حملہ کرنے کی بھی اجازت ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ یہ حملہ کیا گیا ہے اور اس حملے کی بنیاد پر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جناب اب آتے ہیں یہ عمران خان کے ساتھ جو ان کا تازہ کام ہوا ہے کہ ان کا ایک اہم کھلاڑی مستعفی ہو چکا ہے۔ ویسے تو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی عمران خان کے کھلاڑی جو ہیں وہ استعفیٰ دینے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ایک بہت بڑے جج صاحب نے اس حوالے سے اپنے ایک قریبی دوست کے ساتھ مشورہ بھی کیا ہے۔ اس حوالے سے بڑی اتھینٹک نیوز ہے، انشاءاللہ وہ دوسری ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اور اس مشورے میں انہیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کچھ دن تک ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اپنائیں، پھر اس کے بعد فیصلہ کر لیں۔ لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو جج صاحب ہیں وہ اصولی طور پہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ اگلے چند دنوں میں وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں، لیکن استعفے کا ایک جو فیصلہ ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ تحریک انصاف کی سینیٹر ثانیہ نشتر صاحبہ جو ہیں انہوں نے سینٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دیا ہے۔ یہ عمران خان کے جو بہت قریبی لوگ تھے ان میں سے ایک نام ہے ثانیہ نشتر صاحبہ، اور بڑی کمپیٹنٹ بھی ہیں ماشاءاللہ، بڑی پڑھی لکھی خاتون ہیں، لیکن ان کا استعفیٰ اچانک ایسے موقع پہ آنا یہ سگنیفیکنٹ ہے کہ کیوں؟ دیکھیں نا کہ تحریک انصاف ابھی جو ہے وہ اپنا ایک ایسے کرائسس سے گزر رہی ہے کہ جس میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کچھ لوگوں کے خلاف یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ غداری کی ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور فارورڈ بلاک بننے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اور ایسے ماحول میں ثانیہ نشتر کا استعفیٰ سامنے آنا یہ کہیں نہ کہیں جو ہے لگ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، کیونکہ ثانیہ نشتر صاحبہ بھی ایک عرصے سے بالکل خاموش ہیں۔ وہ آپ کہیں کسی اجلاس میں، کسی میٹنگ میں، کسی احتجاج میں، ایون کہ کسی بھی مشاورتی فیصلے میں کہیں نظر نہیں آتی، بالکل آؤٹ ہے پورے معاملے سے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان پر بھی دباؤ ڈالا گیا ہو اور ان سے استعفیٰ لیا گیا ہو، کیونکہ یہ کے پی کے سے سینٹر منتخب ہوئی تھی اور کے پی کے میں تحریک انصاف کی میجورٹی ہے، تو یہ سیٹ جو ہے وہ ریٹین کر لیں گے، مطلب ان کو اس کا خطرہ نہیں ہے۔ تو لگتا ہے کہ ان کے جانے کی وجہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان پہ دباؤ ہے۔ اور دوسرا یہ جو الیکشن ہوئے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اس الیکشن کے نتائج نے عمران خان کی آخری امید کو بھی ختم کر دیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تو یہ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ منصور شاہ آئیں گے، وہ امید ختم ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ امید تھی کہ اب ہم سپریم کورٹ بار کا الیکشن جیتیں گے اور یہاں پہ یحییٰ افریدی صاحب کے لیے ایک جو سخت ماحول ہے وہ پیدا کیا جائے گا اور ان کو ٹف ٹائم دیا جائے گا۔ یہ بھی ان کی امید جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں اب جس تیزی کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ یا خراب یا کہ درست سمت کی طرف جا رہے ہیں، خراب اس طرح سے کہ آپ دیکھیں کہ جتنی شدت آتی جا رہی ہے، یہ جو ابھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا معاملہ ہوا تو اس سے خراب بھی ہے، لیکن اس کا اگر آپ دوسرا پہلو دیکھیں تو بالآخر حکومت نے کئی سال کے انتظار کے بعد یہ فیصلہ کر ہی لیا کہ جی اب ان لوگوں کے خلاف جو ہے ہم کارروائی کریں گے۔ تو اب اس سے یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ حالات جو ہیں بہتر بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں نہ کریں گے تو یہ تو باقاعدہ طور پہ ایک کاروبار کر رہے ہیں نا۔ وہ جو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں نا وہاں پہ ایون فیلڈ کے باہر احتجاج کرتے ہوئے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ دہاڑی دار ہیں، ان کو پیسہ دیا جاتا ہے، اور یہ حملہ آور جو ہیں یہ بھی پیسہ لے کے آئے ہوئے ہیں، یہ بھی اسی طرح کا کام کرتے ہیں۔ جب ان کے خلاف آپ کارروائی کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ان میں سے کتنے جو ہیں وہ زہریلے ترین جوتیے ہیں اور کتنے جو ہیں وہ نرم گرم جوتیے ہیں جو کہ صرف چند ڈالروں کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اصل چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سامنے آتی جائیں گی۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔